अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 मार्च 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अशरफ गनी के तर्जुमान ने पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाया है कि अफगान तालिबान को कायल किया जाए कि तालिबान की फौजी, तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं, कमांडर्स हैं, वो काबुल हुकूमत पर हमले ना करें, सीज़ फायर करें निहत्ती शहरी आबादी को और काबुल हुकूमत को नुकसान हो रहा है। अफगान तालिबान का दावा है कि पहले काबुल हुकूमत हमारे खिलाफ ऑपरेशन करती है, बमबारी करती है निहत्ते शहरियों पर, और रद्द अमल में अफगान तालिबान भी कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मास्को के अंदर अफगान तालिबान और काबुल हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीमें हैं उनके दरमियान राबता हुआ है, मुलाकातें हुई हैं। गुलबदीन हिकमत यार की जो जमात है उनके लोगों ने भी तालिबान से मुलाकात की है। अफगान तालिबान ने कहा है कि इस्लामिक सिस्टम के अलावा और इस्लामी शरी हुकूमत की बहाली के अलावा कोई और निज़ाम हुकूमत कबूल नहीं है। साथ काम तालिबान के ख़िलाफ़ है और इसी तरह से दीगर जो काबुल हुकूमत के मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का काबुल हुकूमत ने दावा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 दाइश के कारिंदों को काबुल हुकूमत ने पकड़ने का दावा किया है। साथ साथ अफगान तालिबान के भी 15 से ज़ायद मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया है, लेकिन तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इन खबरों की तरदीद की है। साथ साथ काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान रात गए बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें काबुल हुकूमत के कम अज़ कम 36 फौजी हलाक हुए हैं और इसी तरह से 3 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। मुताद्दिद चेक पोस्टों पर अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि गुज़श्ता 7 दिनों में 80 आम शहरी काबुल के अंदर है, काबुल और इसी तरह से दीगर बड़े सूबों के अंदर है, मारे गए हैं और इसका इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया गया है। तालिबान ने कहा है कि निहत्ते शहरियों पर हम हमले नहीं करते बल्कि काबुल हुकूमत हमला करती है। आगे बढ़ते हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और मुलाकात की है। आप जानते हैं 3 रोज़ा दौरे पर अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल ऑस्टन भारत के विजिट पर हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी से राजनाथ सिंह और दीगर बड़े हुक्काम से मुलाकातें की हैं। अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उससे भी मुलाकात हुई है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमरीका के साथ भारत की पार्टनरशिप अच्छी चल रही है और इसे मज़ीद बढ़ाया जाएगा और इसको मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। आप जानते हैं इंडो पैसिफिक के हवाले से अमरीका का पेंटागन का इदारा मुसलसल रिपोर्टें जारी कर रहा है कि चाइना ख़तरनाक हद तक एग्रेसिव हो चुका है, जारहाना अज़ाइम को बढ़ा रहा है। लिहाजा भारत के साथ मिलकर और इसी तरह से खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमरीका को एक बड़ी पॉलिसी चाइना के ख़िलाफ़ बनानी होगी। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया कि पाकिस्तान दुनिया से बड़े पैमाने पर असलहा ख़रीद रहा है, असलहे की इम्पोर्ट्स पाकिस्तान ने बढ़ा दी हैं, लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है कि भारत दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीद रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इसराइल से जदीद तरीन मिसाइलों की तैयारी के हवाले से भारत का नया एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें इसराइली खुफिया इदारे, इसराइली फोर्सेज और हुकूमतें भारत को मदद देगी जदीद तरीन मिसाइलों के बनाने में। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसराइल के साइंसदान और इसराइली फ़ौजी भारत के अंदर मौजूद हैं जो मुश्तरका तौर पर असलहे की फैक्ट्रियाँ लगाकर असलहा तैयार करके कश्मीरियों के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की मशक़ें भी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत ने फ़रांस से भी जदीद तरीन मिसाइलों को हासिल करने का मुआहिदा कर लिया है। एक नए मुआहिदे के अंदर भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि फ्रेंच ओरिजिन मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो भारत फ़रांस से ख़रीदने जा रहा है। हज़ारों की तादाद में ये मिसाइल भारत फ़रांस से ख़रीदेगा। इससे पहले भारत फ़रांस से 36 राफेल तैयारे भी 60,000 करोड़ रुपए में ख़रीद चुके हैं, जिनके अभी भी कुछ तैयारे ऐसे हैं जो भारत को नहीं मिले हैं, जो अप्रैल में मिलने वाले हैं। इनसे वाज़ेह होता है कि भारत जंगी जुनून को बढ़ाए हुए है, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर है। सिपरी भी रिपोर्ट जारी कर देता है
کہ پاکستان جدید ترین ہتھیاروں کو خرید رہا ہے، بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے کویت کے وزیر خارجہ نے ڈیلیگیشن کے ہمراہ ملاقات کی ہے اور پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی ہر فورم پر کویت تائید کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر پاکستان سے سامنے آ رہی ہے کہ سری لنکن جو ڈیفنس چیف ہیں انہوں نے پاکستان کا اعلیٰ ملٹری حکام کے ہمراہ دورہ کیا ہے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر ڈاکٹر عارف علوی نے سری لنکا اور پاکستان کی دوستی کو سراہا ہے اور ملٹری اعتبار سے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں، کوپریشن ہیں، ان پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور سب سے بڑھ کر سری لنکا نے بھی پاکستان کے کشمیر کے موقف کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہر فورم پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے سری لنکا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی فوج کے اندر، پولیس کے اندر بڑے پیمانے پر مقبوضہ کشمیر میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس میں بڑے بڑے افسران کو تبدیل کر کے نئے عہدوں پر نئے لوگوں کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارتی پولیس اور بھارتی فوج کے اندر کافی لڑائیاں چل رہی ہیں، اندرون خانہ اختلافات چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور نئے عہدیداروں کو نئی پوسٹوں پر متعین کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فورسز نے سرچ آپریشن کے نام پر مزید 2 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب اور یمن سے ہے۔ ناظرین سعودی عرب کے خلاف کل حوثیوں کی جانب سے رات کے وقت میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ ڈرون طیاروں کے ذریعے سے سعودی عرب کے دارالحکومت کے قریب جو شاہ خالد فوجی اڈہ ہے اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا اور اسی طرح سے ریاض کے قریب آرامکو جو تیل سپلائی کی کمپنی ہے دنیا بھر کے اندر بڑی مشہور ہے، پیٹرول کمپنی، اس پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے حملوں کی زد میں آ کر جو سعودی آرامکو کمپنی ہے ان کے پلانٹس ہیں ان میں آگ لگ گئی اور اربوں ریال کا پیٹرول اور دیگر جو ساز و سامان ہے اس کا نقصان ہوا ہے۔ جبکہ ناظرین سعودی عرب نے دنیا بھر سے مطالبہ کیا ہے کہ حوثی ہمارے خلاف حملہ کر رہے ہیں، ان کو رکوایا جائے۔ اقوام متحدہ امریکہ نے حوثیوں کو وارننگ دی ہے کہ سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملے برداشت نہیں ہیں، لیکن پچھلے 6 سالوں سے پوری دنیا یہ بات دیکھ رہی ہے کہ حوثی حملہ کرتے ہیں، ان کی مذمت امریکہ بھی کرتا ہے، یورپ بھی اور اقوام متحدہ بھی، لیکن عملاً سعودی عرب یہ جنگ جیت نہیں پا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب سعودی عرب کے خلاف امریکہ جان بوجھ کر اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ سعودی عرب سے پیسے اور مال بٹورا جائے۔ لہٰذا سعودی عرب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ امریکی بلاک سے نکل کر پاکستان پر انحصار کو بڑھائے اور اسی طرح سے جو اسلامی ملک ہیں ان کا اتحاد قائم کر کے یمن کی جنگ کو ختم کر کے وہاں پر امن و امان کو بحال کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ حوثیوں کی جانب سے مسلسل یمن کے اندر لوگوں کو بالخصوص صحافیوں کو پھانسیاں دینے کی دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں۔ بہت سے صحافیوں کو اغوا بھی کیا گیا ہے جنہیں جیلوں کے اندر پھانسیاں دی گئی ہیں۔ سعودی عرب کا میڈیا نیٹ ورک ہے العربیہ، اس نے یہ خبر جاری کی ہے۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے اسرائیل کو وارننگ دی گئی ہے کہ بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد مسلمانوں کے گھروں کو منہدم کر کے یہودی عزائم کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز خبر سامنے آئی تھی کہ 1500 سے زائد مسلمانوں کو بیت المقدس سے نکالا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کو گرا کر وہاں پر یہودی ایک پارک بنانا چاہتے ہیں۔ پارک کے بعد اگلا قدم یہودی عبادت خانوں کی تعمیر کا ہوگا۔ ترکی کی جانب سے اسرائیل کے ان جارحانہ عزائم کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے حملوں پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور اسرائیل کو وارننگ دی گئی ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اس طرح کے مظالم نہ کریں ورنہ ترکی بھی اسرائیل کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کر سکتا ہے۔ اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امت مسلمہ سے بھی اردگان نے مطالبہ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین پر حملے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو اجتماعی طور پر مسجد اقصیٰ اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ طیب اردگان سے یورپین یونین کے نمائندوں نے سربراہوں نے ملاقات کی ہے۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی یورپ سے تمام اختلافات کو مذاکرات اور ڈائیلاگ کے ذریعے سے حل پر یقین رکھتا ہے، لیکن یورپی ممالک کی یورپی یونین کی دھمکیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ ساتھ ناظرین سامنے آ رہی ہیں کہ جرمنی کے اندر موجود ترک نژاد مسلمان خاندان
جو فائزر کمپنی کے بڑے سائنسٹسٹ ہیں، جو فائزر کمپنی سے منسلک ہیں، جنہوں نے دنیا بھر کے اندر پہلی مرتبہ کرونا ویکسین بنائی، سب سے پہلے کرونا ویکسین بنانے کا اعزاز انہی دو مسلمان جوڑوں کو ہے جو ترک نژاد ہیں، مسلمان ہیں۔ ان کو جرمنی کے اندر اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا ہے، انتہائی اعلیٰ حکومتی جرمنی کا ایوارڈ ان کو دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام اسرائیل سے اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو یہودی آباد کار ہیں ویسٹ بینک کے اندر، وہ مسلسل جو نفرت پر، نسل پرستی پر مشتمل جو سلوگنز ہیں ان کو وہ دیواروں پر نعروں کو لگا رہے ہیں، نعروں پر لکھے جا رہے ہیں، جس کے حوالے سے فلسطین کے اندر موجود لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کو مغربی علاقوں سے بے گھر کر کے یہودی آباد کار قبضہ بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام سعودی عرب کی جانب سے اور کویت کی جانب سے اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں پر ویسٹ بینک کے اندر، غزہ کے اندر ظلم نہ کیا جائے، اور اسرائیل کو ان مظالم سے رکنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ان مظالم پر ان سے حساب اور احتساب کرنا چاہیے۔ لیکن عرب ریاستوں کو اسرائیل سے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کر کے مسلمانوں کے حق میں فیصلے کرنے ہوں گے، نہ صرف لفظی اور زبانی کلامی مذمت کرنی ہوگی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی فوجیں شام کے اندر پہنچ گئی ہیں، جن کے پاس خطرناک ویپنز بھی ہیں اور اسی طرح سے لاجسٹیکل میٹیریلز بھی ہیں، جو شام کے اندر امریکی فوجی اڈوں میں، فوجی چھاونیوں میں رہیں گے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت کے آنے کے بعد شام کے اندر امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ترکی کے خلاف محاصرہ کرنا اور اسی طرح سے بشار کی حمایت کرنا اور شام کے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، یہ ساری چیزیں ان منصوبوں سے واضح ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فرانس سے اور امریکہ سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے اندر حکومت کی جانب سے مسلمانوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں کہ وہ حلال ذبیحہ کے پابند نہیں ہوں گے، اور نہ ہی دکانوں پر اور نہ ہی مسلمانوں کے ہوٹلز یا ریسٹورنٹ پر حلال ذبیحے کے حوالے سے کچھ لکھا جائے گا، بلکہ حلال ذبیحے کے نام پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، جس پر فرانس کی 3 بڑی مساجد کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوئے ہے کہ فرانس کے اندر حکومت مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے دوہرے معیار کو نہ اپنائے، مسلمانوں کو رمضان المبارک سے پہلے اس طرح کی پابندیوں کا شکار کر کے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کے حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بھی بن چکے ہیں، مسلمانوں سے وہاں کی نیشنلٹیاں بھی چھینی جا رہی ہیں، مساجد بند کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف پابندیاں عائد کر کے انہیں اسلامی تعلیمات سے دور رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکہ کی جانب سے جو خصوصی مندوب ہیں خاتون اقوام متحدہ میں، انہوں نے دنیا بھر سے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو دینی بنیادوں پر آزادیاں ہیں، مذہبی آزادی وہ ہونی چاہیے، لیکن مذہبی آزادی کے نام پر کسی بھی دوسری کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ نے شام اور عراق کے لوگوں پر الزام لگایا اور مسلمانوں پر الزام لگایا کہ مسلمانوں کی جانب سے دیگر مذاہب کے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ فرانس کی مثال دنیا دیکھ رہی ہے کہ فرانس مسلمانوں پر پابندیاں لگا رہا ہے، نہ کہ کسی مسلمان ملک پر یہودیوں پر یا عیسائیوں پر یا دیگر کمیونٹیز پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام میانمار برما سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ میانمار کے اندر فوجی بغاوت تاحال بڑھتی جا رہی ہے، مظاہرین پر فائرنگ کی جا رہی ہے۔ تازہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں 11 مظاہرین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یورپی ممالک کی جانب سے جو برما کے اندر فوجی بغاوت کرنے والے جو جرنیل ہیں ان پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام پچھلے 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 250 کے لگ بھگ مظاہرین کو قتل کیا جا چکا ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ تعداد زخمیوں کی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بائیڈن حکومت نے جو امریکہ کے اندر نسل پرستی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، ایشین ممالک کے تارکین وطن پر حملے بڑھ رہے ہیں، اس کی مذمت کی ہے، لیکن مذمت سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب بھی امریکہ کے خفیہ ادارے رپورٹیں جاری کر رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر نسل پرستی بڑھ رہی ہے اور اندرون خانہ جنگ ہو سکتی
بڑھتی ہے، خانہ جنگی کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پراؤڈ بوائز نامی ایک تنظیم تھی جو ٹرمپ کی حامی تھی، جنہوں نے وائٹ سپرمیسی کو پروموٹ کیا اور کیپٹل ہل کے اندر جو امریکہ کی کانگریس کی بلڈنگ تھی اس پر بھی حملہ کیا۔ اس حوالے سے 4 پراؤڈ بوائے کے جو لیڈرز تھے ان پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ کی کانگریس کی بلڈنگ پر حملہ کرنے میں ملوث تھے۔ ناظرین کرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وائٹ سپرمیسی، نسل پرستی، مسلمانوں پر، اقلیتوں پر یا سیاہ فاموں پر ظلم کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کے اندر نفرت انگیز تحریکیں جنم لے رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔